बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर उर्दू इख्तियारी की ऑनलाइन क्लास में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अज़ीज़ तालबात, जैसा कि आप जानती हैं कि हम दास्तान के बारे में पढ़ रहे हैं और उर्दू अदब की दास्तानों में जो मुकाम मर्तबा बागो बहार को हासिल है वो किसी और दास्तान को नसीब नहीं हुआ। बागो बहार मीर अमन दहलवी की लिखी हुई दास्तान है और उसी का एक मुख्तसर सा किस्सा ख्वाजा सरपरस्त का आपके सिलेबस में शामिल है। तो हम देखते हैं बागो बहार और ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा। सबसे पहले हम बागो बहार के बारे में बबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक की राय को देखेंगे। वो कहते हैं कि बागो बहार उर्दू नसर की उन चंद किताबों में शुमार की जाती है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली हैं और शौक़ से पढ़ी जाएंगी। दास्तानों में जो कबूल आम बागो बहार के हिस्से में आया है वो उर्दू के किसी और दास्तान को नसीब नहीं हुआ। इसकी वजह बागो बहार का मुतवाज़न और सुलझा हुआ असलूब है जो इसके अलावा किसी और दास्तान में नहीं मिलता और असलूब का यही तवाज़न और बयान की यही शगुफ्तगी हिम है जो उसे कबूल आम का शर्फ बख्शती है। मीर अमन का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। बागो बहार उन्होंने कॉलेज के सरबराह जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर तर्जमा की जिसका माखज़ फ़ारसी का किस्सा चहार दरवेश है। बागो बहार में तनहा बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा ही नहीं, आगे पीछे इसमें 4 दरवेशों के किस्से भी बयान किए गए हैं। दरवेशों में पहला यमन के एक बड़े सौदागर का बेटा है, दूसरा दरवेश फ़ारस, तीसरा अजम और चौथा चीन का शहज़ादा है। इन किस्सों में ज़ैली किस्से भी बयान किए गए हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि बागो बहार कोई मुसलसल किस्सा नहीं, ये मुख्तलिफ़ किस्सों का मजमुआ है, लेकिन मीर अमन ने बड़ी होशियारी और फ़नकारी से उन्हें एक ज़ंजीर में यह बांध दिया है। बागो बहार में बहुत सारे जो है किस्से बयान किए गए। इसमें शहज़ादियों के किस्से, शहज़ादों के, दरवेशों के जो है किस्से बयान हुए हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो है किस्सा आपके सिलेबस में मुख्तसर सा शामिल किया गया है, किस्सा ख्वाजा सरपरस्त का। तो इस हवाले से हम जो देखते हैं कि इस पूरी दास्तान में सिर्फ़ ख्वाजा सरपरस्त और उसके 2 भाइयों का किरदार ऐसा है जिसमें मेन लचक दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनकी खसूसियात शुरू से आखिर तक कायम दायम रहती हैं। अगर ख्वाजा सरपरस्त नेकी के एक सिरे पर है तो उसके दोनों भाई बुराई के दूसरे सिरे पर। ये एहसास किसी हद तक सही है क्योंकि ये कहानी जुज़वी हैसियत से तमसीली अंदाज की है। इस कहानी में ख्वाजा सरपरस्त का कुत्ता उसके भाइयों के बिलमुकाबिल एक मुस्बत रोल अंजाम देता है। वो उनकी बेवफाइयों का जवाब अपनी वफादारी से देता है। लेकिन ये तमाम तर हकीकत नहीं है। ख्वाजा सरपरस्त का किरदार ना तो अटल है और ना ही आइडियल।
وہ اگر ایک طرف نیک ہے کہ اپنے بھائیوں کی بے وفائیوں کا جواب اپنی نیکیوں اور حسن سلوک سے دیتا رہتا ہے، تو دوسری طرف اتنا ظالم ہے کہ جب وہ اس نیکی سے عاجز آ جاتا ہے تو ان کے لیے ایک ایسی سزا تجویز کرتا ہے جو کہ ظالم سے ظالم بادشاہ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایک ایسی ہی سطحیت اس کے کردار میں اس کی مذہبی زندگی میں ملتی ہے۔ وہ جس قدر زیادہ پابند روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہے، اتنا ہی زیادہ زنان کفار کو اپنے حرم میں داخل کرنے میں بھی تیز ہے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کہیں بھی مردوں کے درمیان نہیں کرتا، وہ صرف ان عورتوں کو کلمہ پڑھاتا ہے جن سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سرپرست کا عورتوں کو دم بھر میں مسلمان بنا لینا یہ ایک طرح سے داستان میں غیر فطری بھی ہے، اور جو ہے مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سرپرست کے قصے میں ہی اس کا ستی پن جو ہے وہ سامنے آتا ہے، کیونکہ دم بھر میں کسی شخص کا مسلمان ہونا غیر فطری ہے۔ اس وقت جو ہے یہ بات صحیح ہوتی ہے جبکہ خواجہ سرپرست کا کردار بذات خود سطحی اور ظاہر دارانہ ہوتا، اور جو اشخاص کو مسلمان ہوتے ہیں وہ دام محبت کی گرفتار عورتیں نہ ہوتی بلکہ غیر متعلقہ لوگ ہوتے، اور اس کے صرف وعظ کے زور سے اسلام قبول کرتے۔ تو خواجہ سرپرست کی کہانی سے یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح خواجہ سرپرست کے کردار کو آئیڈیل تصور کرنے اور یہ دیکھنے سے قاصر رہے کہ ان کی دینداری اور شرع دوستی کو ان کے اس عمل پر پردہ ڈالا گیا کہ وہ دو انسانوں کو جو کہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں کتے کا جوٹا کھلاتا تھا، کیونکہ باوجود اس بات کے کہ وہ دونوں اشخاص اپنے افعال کبیرہ کے باعث سخت سے سخت سزا کے مستحق تھے، رائے عامہ اس حق میں نہ تھی کہ انہیں کتے کا جوٹا کھلایا جاتا۔ چنانچہ خواجہ سرپرست اس کام کے لیے سخت بدنام تھا اور ایک طرح سے عذاب شاہی میں مبتلا تھا کہ وہ اپنے اس فعل کے لیے دگنا مصول ادا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ آزاد بخت بھی جس وقت اس کے بارے میں یہ حقائق سنتا ہے کہ وہ دو آدمیوں کو قفس میں بند کر کے ایک کتے کا جوٹا کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے اس فعل پر تنقید کرتا ہے اور سر دربار اس سے سوال کرتا ہے۔ اب بادشاہ کا انداز دیکھیے کہ وہ اس کے اس عمل پر کہ وہ اپنے بھائیوں کو پنجرے میں بند کر کے اپنے کتے کا جوٹا کھلاتا ہے، وہ اسے کس طرح اس سے سوال کرتا ہے، اے شیطان آدمی کی صورت، تو نے یہ کیا جال بچھایا ہے اور اپنی راہ میں کنواں کھودا ہے؟ تیرا کیا دین ہے اور یہ کیا آئین ہے؟ کس پیغمبر کی امت ہے؟ اگر کافر ہے تو بھی یہ کیسی امت ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ اپنے کو مرد مسلمان، پابند شرع، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ بتلاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کردار کی دینداری اور شرع دوستی کو اس کے اس فعل کے چھپانے کا پردہ بنایا گیا ہے کہ اس نے جو غیر انسانی سزا دو انسانوں کے لیے منتخب کی ہے وہ اس باعث نہیں ہے کہ وہ انسان کے رتبے اور اسلام کو پہچانتا نہیں ہے، بلکہ اس باعث ہے کہ انہیں اپنی بے وفائی کی سزا اسی طرح ملنی چاہیے کہ انہیں ایک باوفا جانور کا جوٹا کھلایا جائے تاکہ انہیں اپنا جرم ہر وقت یاد رہے۔ ایسی صورت میں جبکہ خواجہ سرپرست اس قدر سخت ہے کہ سزا دیتے وقت وہ انسانیت کے جذبے سے عاری ہو جاتا ہے، ہم اس کی دینداری کو سطحی سمجھنے پر مجبور ہیں
اور اس کی یہ سطحیت مختلف جو ہے موقعوں پر کھلتی بھی ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ تو ہم پڑھتے ہیں داستان میں کہ جب وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خواہ ایک جورو کو واپس لانے ہی کا کوئی عظیم مقصد کیوں نہ ہو، کفار کے سارے رسوم ادا کرتا ہے اور اندر سے اس قدر شکل قلب نکلتا ہے کہ شاہ بدر کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کرتا ہے اور اس کا یہ جواز نکالتا ہے کہ کسی مسلمان کی جوروں کو بھگانے کی یہی سزا ہے کہ اس کا سر قلم کیا جائے۔ اب معلوم نہیں داستان میں یہ کس شریعت میں ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ سرپرست صحیح معنوں میں سرپرست تھا۔ اس کے کردار میں باجوز اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنے کے جسے وہ غیر انسانی سزا دینے کے باعث دو بھی دیتا ہے، کسی موقع پر بھی بلندی کا اظہار نہیں ہوتا۔ وہ وزیر زادے سے محبت کرتا ہے لیکن اس میں بھی خلوص کم ہے اور غرض زیادہ ہے۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کردار کا یہ نقشہ اچھا خاصا کسی شرح جو ظاہر دار شیخ جی کا ہے، جیسے درویشوں کے پہلو میں احتجاج کے لیے بٹھایا گیا ہے، اس کے یہاں صرف شرح ہے، دین کی روحانیت نہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ درویشوں کے یہاں دین کی روحانیت ہے، رسوم ظاہری کی جو ہے پابندی کا کوئی مذکور نہیں۔ یہ سب کہہ چکنے کے بعد ہمیں اس کی بھی گنجائش رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی داستانیں ہیں ان میں تبلیغ اسلام کا جز بھی موجود ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں بھی تبلیغ اسلام کا جز ہر چند کے ایک شیخ کی نصیحت کے ذریعے کیوں نہ ہو، اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ ذرا عوام میں اس کی طاق رہے۔ تو یہ تھا خواجہ سرپرست کا قصہ، جس کو اگر آپ داستان پڑھیں گے تو آپ تفصیل سے پڑھ سکیں گے کہ اس کردار میں کیا خوبیاں تھیں، کیا خامیاں ہیں، اور یہ کس حد تک صرف داستان کا کردار ہی ہے اور اس میں حقیقت کا جو ہے کچھ تعلق نہیں۔ تو عزیز طالبات، آپ پوری داستان نہیں تو کم از کم اس قصے کو اس میں سے ضرور پڑھیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس پر ہم جو ہے مزید بات کریں گے اس کردار کے جو ہے فن پر۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا جو خیال رکھیے گا۔